अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ और मैं हूं शबीर खान। नाजरीन, डेवलपमेंट की अगर हम बात करेंगे, आए रोज़ जो म्युनिसिपल कमेटी लेवल पे डेवलपमेंट है वो टाउन्स में आए रोज़ देखने को मिल रहे हैं। नॉर्थ कश्मीर की बात करेंगे, नॉर्थ कश्मीर में टाउन्स की हालत की अगर हम बात करेंगे, बहुत ज़्यादा चेंज हुए देखने को मिल रही है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है इरशाद अहमद वानी, जो म्युनिसिपल कमेटी हाजन के चेयरमैन है। इनसे हम जानेंगे डेवलपमेंट के हवाले से। सर, सबसे पहले आपका खैर मकदम है न्यूज़ नाउ में। शबीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इरशाद साहब, पहला सवाल है मेरा आपसे। अगर देखा जाए कि 10 साल या 20 साल पहले जाएंगे, हाजन की अगर हम बात करेंगे, हाजन में उतना डेवलपमेंट नहीं देखने को मिल रही, लेकिन कहीं ना कहीं हमने भी कई लोगों से बात की है, जब से आपने पद संभाला है यहाँ पे एज अ चेयरमैन, तो बहुत सारे लोग आपसे खुश नज़र आ रहे हैं और कहीं ना कहीं डेवलपमेंट की अगर हम बात करेंगे, डेवलपमेंट में भी बहुत असर देखने को मिला है। देखिए शबीर साहब, मैं आपको बताता चलूँ कि जहाँ तक हाजन की बात करें, हम हाजन में म्यूनसिपल इलेक्शन पहले हुए थे ओवरऑल, जब जम्मू कश्मीर में हुए थे 2005 में, बिल्कुल, तो उस वक्त हाजन में भी इलेक्शन हुए थे 2005 में। तो वहाँ पे बाकायदा एक म्यूनसिपल बॉडी बनी थी उस वक्त, लेकिन आपको मालूम है उस वक्त फंड्स इतने नहीं आते थे। बिल्कुल, जिस हिसाब से आज फंड्स की वागुजारी है उस हिसाब से उस वक्त नहीं थी। लेकिन उस वक्त भी बहुत ही कोशिश करी थी हमारे प्रेसिडेंट साहब ने, उस वक्त के चेयरमैन साहब जो थे हमारे परे साहब, बिल्कुल, तो उन्होंने भी काफ़ी कोशिश करी अपने लेवल पे। तो हाजन में, जहाँ आपको मालूम है हाजन थोड़ा सा लो लाएंगे, तो लो लाइन को देखते हुए हाजन में थोड़ी सी बारिश होती थी तो पानी सड़कों पे जमा होता था, सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा होती थी। और उसके बावजूद फिर उन्होंने जो है एक कदम उठाया, उस वक्त सरकार के पास एक स्टेप उठाया कि हाजन को डीप ड्रेनेज जो है, टाउन ड्रेनेज, उसको वहाँ पे सेंक्शन करवा दिया। और शुक्र है अल्लाह का, उस वक्त तो सेंक्शन हुआ था, लेकिन वो लास्ट आवर्स में हुआ था, जबकि बचे थे कोई दो साल बचे थे, शायद 1.5 साल या 2 साल। तो उस वक्त उसमें हुआ था कोई 2 करोड़ रुपए का काम हुआ था और 13 करोड़ रुपए का वो प्रोजेक्ट बना था उस वक्त। और वही सिलसिला जब 2010 में म्यूनसिपल बॉडी का टेन्योर ख़त्म हो गया और उसके साथ साथ प्रोजेक्ट भी ठप हो गया, और प्रोजेक्ट में बराबर 2018 तक कोई काम नहीं हुआ। और 2018 जो बड़े गैप के बाद दोबारा से फिर म्यूनसिपल बॉडी आई वजूद में, और म्यूनसिपल इलेक्शन हुए, बाकायदा काउंसिल कमेटी बनी, और हमने सबसे पहले यही स्टेप उठाया, हाजन को डेवलपमेंट की ओर ले जाने के लिए सबसे पहले हमें इसी ड्रेनेज को जो है दोबारा से स्टार्ट करवाना है। और हमने हुकूमत के दरवाजे, आला अफसरान के दरवाजे खटखटाए, और इसको जो है दोबारा से हमने, ये पहले था टाउन ड्रेनेज में, और इसको चेंज करवा के, उस वक्त हमारे बहुत ही काबिल डीसी साहब थे हमारे, शायद इकबाल चौधरी साहब, तो उनके सपोर्ट से जो है हमें बहुत ही सपोर्ट उनका मिला, और इसको लैंग्वेजिंग में चेंज करवा के 9 करोड़ 10 लाख रुपए हमारे वहाँ पे अप्रूव हो गए, और इसको जो है वार फुटिंग बेसिस पे काम शुरू हो गया। इरशाद साहब, जैसे कि आपने बात कही है कि जो बहुत गैप रहा है बीच में, जैसे कि आपने खुद ही बोला कि 2005 के बाद, मतलब जो टेन्योर 2010 में ख़त्म हुआ, अब 2018 में फिर से इलेक्शन हुए हैं, बहुत ज़्यादा गैप मिली है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए कि हाजन की हम बात कर रहे हैं, हाजन में बहुत सारी ऐसी जगह है जो टूरिज़्म को भी मतलब टच करती है। सर, एज अ चेयरमैन उस पर आप क्या काम कर रहे हैं? देखिए, जहाँ तक हम देखेंगे टूरिज़्म का जहाँ तक सवाल है, तो हाजन जो है वो एक साइड से वुलर के उसमें भी आता है, वुलर के टचिंग में भी आता है। और आपको मालूम है वुलर एक ऐसा एसेट है, एक ऐसा लेक है जो कि मुझे लग रहा है एशिया में सबसे बड़ा लेक है, जो कि मतलब वर्ल्ड की सबसे बड़ी वेटलैंड है। और अगर वुलर को अच्छे तरह से डेवलप किया जाए, और हमने कल भी इस चीज़ को रखा है, कल वुलर फेस्टिवल था यहाँ पे जो है वेंटेज पार्क पे रखा था, वहाँ पे भी इस चीज़ को हमने उजागर करवा दिया
کہ اگر وولر کو اچھی طرح سے ڈیولپ کیا جائے اور وولر کے آگے پیچھے وولر کے چاروں اور جتنے بھی جو ہے گاؤں یا ٹاؤن بسے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ آٹومیٹیکلی ڈیولپ ہو جائیں گے اور ٹورزم کو بڑھاوا ہو جائے گا. یہ سب سے بڑا ایسٹ ہے اور مجھے نہیں لگ رہا ہے اتنا بڑا ایسٹ جو ہے کہیں پہ بھی ہے ٹورزم کے اعتبار سے, جو کہ مطلب بہت ہی بڑی ٹورسٹ ڈیسٹینیشن بنے گی اگر وولر اچھے سے ڈیولپ ہوگا. ارشاد صاحب, ٹورزم کی ہم نے بات کی ہے, آپ کی پہل جو ہے وولر کو لے کے ٹورزم پر ڈیولپمنٹ کی آپ نے ذکر کی ہے کہ حکومت کو چاہیے اس پر دھیان دیا جائے تاکہ جو اس کے جو ارد گرد علاقے ہیں وہ ڈیولپ ہو جائے. سر ایک اور سوال میرا آپ سے ہے کہ ہم اگر دیکھا جائے کہ نشہ مکت بھارت کی جو بات ہو رہی ہے ڈرگز کو لے کے, لیکن ڈرگز کو اگر ہم بچائیں گے, ختم کریں گے, اپنے یوتھ کو بچائیں گے, یہاں پہ سپورٹس ایکٹیویٹیز کی اس میں ہم بات کریں گے کیونکہ سپورٹس ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے ہم اپنے یوتھ کو اس لعنت سے بچا سکتے ہیں, اس چیز سے نکال سکتے ہیں. سر یہاں پہ بہت سارے اسٹیڈیمز بھی ہے, مطلب بڑے بڑے گراؤنڈس ہے. اگر دیکھا جائے کہ نارتھ کشمیر میں, پہلے ہم پورے نارتھ کشمیر کی بات کریں گے جو ہمارے 3 ڈسٹرکٹس ہے, بارہمولہ, کپواڑہ اور باندی پورہ اور بارہمولہ میں بہت زیادہ سکوپ ہے اسٹیڈیمز بنانے کے لیے. سر حاجن ایک بہت بڑا ٹاؤن ہے, یہاں پہ لوگ کھیلوں کے ساتھ بہت زیادہ وابستہ ہے, جیسے کرکٹ کی بات کریں گے یا فٹ بال کی بات کریں گے, یہاں پہ لوگ بڑے بڑے ٹورنامنٹس آرگنائز کرا رہے ہیں. سر سپورٹس کو لے کے آپ کی کیا رائے ہوگی؟ سر دیکھیے میں بتاؤں گا آپ کو کہ جہاں تک حاجن کا تعلق ہے, میں حاجن کی بات کروں, حاجن کا رجحان الحمدللہ سپورٹس کے اور بہت ہی زیادہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس وقت حاجن ٹاؤن نشے سے دور ہے, اس نشے کی لت سے دور ہے, ڈرگز سے دور ہے, تو وجہ سپورٹس ہے. بالکل سر. اور ہم کوشش کر رہے ہیں, ہم نے ابھی ہمارا ابھی ایک آلریڈی ایک ہسٹوریکل گراؤنڈ ہے حاجن میں جو کہ ہائر سیکنڈری اور اب تو کالج بھی وہاں پہ ہیں, کالج کے درمیان ہیں ہمارے میونسپل آفس کے اپوزٹ میں. تو ہم کوشش کر رہے تھے اس کو بھی ڈیولپ کرنے کی, مگر اصل میں وہاں پہ جو ہے ہمارا ایک اور خوش قسمتی ہوئی کہ ہمیں جو کالج وہاں پہ ملا حاجن میں, تو تھوڑی سی زمین اس کے کام میں آ گئی اس کی. تو اب ہم اسی کھیل کے میدان کو آگے لے جا رہے ہیں. ہماری زمین ہے یہاں پہ گنڈبل کے نام سے مشہور ہے, وہاں پہ قریب 2-3 ہزار کنال لینڈ ہے ہماری, جہاں پہ ہم نے سرکار سے مانگے ہیں ہمیں کوئی 75 کنالز آف لینڈ ہمیں دے دو, جو ہم ایک اچھا اسٹیڈیم وہاں پہ ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں اور اس کا ہم باقاعدہ پروسیس چلا رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ ابھی ہم نے وہاں پہ ابھی فی الحال وہ ڈیولپ نہیں ہوا ہے, ابھی ہم نے ایک ٹورنامنٹ وہاں حاجن کے یوتھ نے وہاں پہ ابھی کل ہی وہ اختتام ہوا ہے, وہیں پہ کروا دیا وہاں پہ یوتھس نے, تو بہت ہی اچھا رہا. اور یوتھ بھی چاہ رہا ہے کہ وہاں پہ ایک اچھا اسٹیڈیم ڈیولپ ہو جائے, اور وہ وولر کے کنارے پہ ہیں, وولر بالکل کچھ ہی ڈسٹینس پہ ہیں, وہاں پہ کچھ ہی میرے خیال میں کوئی 1-2 کلومیٹر کی ڈسٹینس پہ ہے, زیادہ دور نہیں ہے, اور بہت ہی اچھا بنے گا وہاں پہ وہ اسٹیڈیم. اور ہمیں امید ہے, پوری امید ہے, ہم نے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے پاس بھی اس کا پہنچا دیا ہے, ہم نے آگے بھی پہنچا دیا ہے اس کا جو ہے اسٹیٹس, مطلب پروسیس. انشاءاللہ ہمیں امید ہے وہ ہو جائے گا. اور مجھے امید ہے جو بھی حاجن ٹاؤن کا یوتھ ہے اور اس کے گرد نواح میں آس پاس جتنا بھی یوتھ ہے وہ انشاءاللہ تعالی کھیلوں کی اور راغب ہوگا اور اس نشے کی لت سے, اس نشے کی وبا سے دور رہے گا. ارشاد صاحب ایک اور سوال میرا آپ سے ہے, جیسے ہم کمیٹی ہالز کی بات کر رہے ہیں یا میرج ہالز کی بات کر رہے ہیں, ڈاک بنگلوز کی بات کر رہے ہیں, حال ہی میں حاجن میں بھی ایک ڈاک بنگلہ بننے جا رہا ہے آپ کی نگرانی میں, وہ کب تک سر اس کا پروپوزل تیار ہوگا اور حاجن کے لوگوں کو کب تک اس کی خوشخبری ملے گی ڈاک بنگلو؟ جی سر, انشاءاللہ تعالی میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں, حاجن میں خالی ڈاک بنگلہ ہی نہیں بننے جا رہا ہے, حاجن میں آلریڈی ایک شاپنگ مال بن رہا ہے اس وقت, جو کہ 2 کروڑ روپے کی لاگت کا بن رہا ہے, جو ہمارے میونسپل کمیٹی کے بالکل سامنے بن رہا ہے, اور اس میں کئی سارے لوگوں کے روزگار کے وسائل بن جائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا میرج ہال بننے جا رہا ہے جس کو آلریڈی ٹینڈر آؤٹ الاٹڈ ہے وہ, اور انشاءاللہ تعالی جلدی اس کی نیم رکھی جائے گی, جلدی اس کا فاؤنڈیشن ہوگا باقاعدہ, اور 3.5 کروڑ 80 لاکھ روپے کا میرج ہال بننے جا رہا ہے. سائڈ بائی سائڈ سلاٹر ہاؤس بننے جا رہا ہے 2.5 کروڑ روپے کا, اور وہ سائنٹیفک سلاٹر ہاؤس ہوگا, بالکل ایک دم ماڈرن سلاٹر ہاؤس ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ہمارا جو ہے بچوں کے, جہاں آپ نے کھیل کی بات کری ہے, بچوں کے لیے ہم نے بچوں کے انٹرٹینمنٹ کے لیے ہم نے چلڈرن پارک بنائے وہاں پہ حاجن میں, بچوں کے انٹرٹینمنٹ کے لیے ایکسرسائز کے لیے ہم نے اوپن ایئر جم وہاں پہ لگوائے. تو
کوشش ہم کر رہے ہیں. جو اس کے ساتھ ساتھ جو ڈاک بنگلو ہم نے کر دیا اس کا آلریڈی اپروول بھی ہو چکا ہے, اس کا ایلوکیشن بھی آ چکا ہے. جو پہلے RNB نے بنایا تھا 2.5 کروڑ روپے کا, لیکن اب اس کا DPR بڑھ گیا ہے, وہ 3.5 کروڑ روپے کا ہوا ہے. اب ہم نے اس کو 2 پارٹ میں کر دیا. پہلا پارٹ 2.5 کروڑ میں ہم کرنے جا رہے ہیں, وہ بھی میونسپل کمیٹی کی اور سے اربن لوکل باڈیز کے فنڈ سے بننے جا رہا ہے, اور اس کی لینڈ بھی آئیڈینٹیفائی ہو گئی باقاعدہ ہماری. اس کا DPR اس وقت فائنل ٹچنگ پہ ہے. انشاءاللہ تعالی اس کا ٹینڈر اب ہونے والا ہے, کچھ ہی دنوں میں وہ بھی فائنلائز ہو جائے گا. ارشاد صاحب ایک اور سوال میرا آپ سے ہے. سوپور جو حاجن سوپور کی سڑک ہے کافی خستہ حال ہے. نو ڈاؤٹ کہ آپ کے وہ زیر اختیار میں نہیں ہے, لیکن اس پر آپ نے کیا کام کیا سر؟ نہیں, میں بتاؤں گا آپ کو. زیر اختیار میں جہاں ٹاؤن کا میونسپل باڈی ہوتی ہے, جہاں میونسپل باڈی ہوتی ہے, کیونکہ ٹاؤن کے بیچوں بیچ ہی وہ راستہ بھی جاتا ہے جہاں میونسپل باڈی ہوتی ہے, جہاں ٹاؤن کا چیئرمین ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے فادر آف دا ٹاؤن ہوتا ہے میونسپل چیئرمین, اور اس کو ہر چیز پہ حق ہوتا ہے بات کرنے کے لیے اور نگاہ رکھنے کے لیے. اور میں آپ کو بتاؤں سب سے بڑی بات ہے, سب سے جو ہے ہماری ترقی کی بات یہ ہے کہ ہمیں ایک تو میں نے آپ کو بتایا ڈرینیج کا پروجیکٹ ہمارا 13 کروڑ کا کمپلیٹ ہے, اس میں لیفٹ آؤٹ کچھ ہے, اس کا بھی ہمیں DPR بن رہا ہے اس وقت. اس کا ایڈیشنل DPR ہے 2.5 کروڑ روپے کا, وہ بھی ہو جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا بہت بڑا ایک پروجیکٹ ہمارے انر روڈ حاجن کا جو 16 کروڑ 26 لاکھ روپے کا ہمارا, وہ آلریڈی نبارڈ کے تھرو ہم نے اپروو کروایا تھا, اور اس کا کام چل رہا ہے جو انر روڈز کے لیے ہیں. اس کی اس وقت سرفیسنگ چل رہی ہے, میٹلنگ کل بھی ہم نے دورہ کیا ہے, میرے ساتھ میں پوری ٹیم تھی, ایگزیکٹو انجینئر AEE JEs وغیرہ, اور اپنے میونسپل کمیٹی کی ٹیم بھی ساتھ میں تھی. تو ہم نے پورا دورہ کیا ٹاؤن حاجن کا, وہ کام چل رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور نبارڈ پروجیکٹ جو ہمارا چل رہا ہے جو حاجن سے لے کے گنج جہانگیر تک جو سوپور روڈ جاتا ہے, جو ٹاؤن سے بالکل اس کا بھی ہمارا نبارڈ پروجیکٹ اپروڈ ہے. اور باقاعدہ ان کے جتنے بھی کانٹریکٹرز ہے, وہ ایجنسی بہت اچھی ایجنسی آئی ہے, اس کی وہاں کی باہر کی ہے, کوئی ہریانہ یا دلی کی ایجنسی ہے, وہ دنگل کنسٹرکشنز کے نام سے, اور وہ کام اس وقت کر رہے ہیں. گنج جہانگیر سے آ رہے ہیں وہ کام کرتے ہوئے, اور یہاں حاجن سے بھی کام کر دیا. اور انفیکٹ میں ان کو ساتھ میں بھی گیا, اپنے جو وردی ڈپٹی کمشنر باندی پورہ کے پاس میں ان کو لے گیا تھا میں, وہاں ان کا کچھ مٹیریل کا مسئلہ تھا, وہ بھی ان کے نوٹس میں لایا ہم نے, تاکہ ان کو مٹیریل وہاں سے پورا ملتا رہے. اور انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے وہ کام بھی اس سال بہت حد تک ہمیں وہاں پہ بھی ڈیولپ ملے گی. ارشاد صاحب جاتے جاتے میرا آپ سے آخری سوال ہے, کچھ سال بچے اب آپ کے جو اس میونسپل ٹرن اوور میں, سر کیا لوگ کیا امید رکھ سکتے ہیں ان 1-2 سال میں ارشاد صاحب سے؟ انشاءاللہ تعالی ہمارا تو بس یہی ہے کہ ہمیں جس حساب سے آگے بھی ہمیں اس وقت سپورٹ مل رہی ہے, خاص طور سے میں بات کروں اپنے مطلب گورنر انتظامیہ کی اور سے ہمیں بہت اچھی سپورٹ مل رہی ہے. اور ہمارے وردی پرنسپل سیکریٹری شری دھیرج گپتا جی بہت ہی فوکس کیے ہوئے ہیں اس وقت ٹاؤنز پہ خاص طور سے, اور انہوں نے پورا ہمیں فری مطلب یہ چھوٹ دے رکھی ہے. انہوں نے بول رکھا ہے کہ آپ ڈیولپمنٹ کی اور جتنا آگے جانا چاہو گے آپ جاؤ, آپ کام کرو, اور پیسے کی کوئی چنتا نہیں ہے. اور مجھے امید ہے ہماری وردی ڈائریکٹر صاحبہ وہ بھی وہ پوری اس میں اس وقت ڈٹی ہوئی ہے کہ ہمارا جو ہے جتنے بھی ٹاؤنز ہے یہ ہمیں مطلب ڈیولپ ہو, اور خاص طور سے بیوٹیفیکیشن آف ٹاؤنز کے اور بہت ہی ان کا دھیان ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں بیوٹیفیکیشن کی اور بھی آپ لگ جاؤ تاکہ ٹاؤن جتنے بھی ہمارے وہ بیوٹیفائی ہو جائے. اور انشاءاللہ تعالی ہم بھی اس پہ اپنا ایکسرسائز کر رہے ہیں, جہاں جہاں ہمیں دکھے گا کہ ہمیں کچھ کمی ہے, ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہے, اور انشاءاللہ تعالی وہ ہو جائے گا, وہ ہم کریں گے ضرور. ارشاد صاحب آپ نے نیوز ہاؤس سے بات کیا, آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سر. تو ناظرین آپ نے سنا, یہ تھے ہمارے ساتھ چیئرمین میونسپل کمیٹی حاجن ارشاد احمد وانی صاحب جو بات کر رہے تھے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے. آپ نے خود ہی سنا ہے کہ لگاتار ارشاد صاحب کی یہی کوشش رہتی ہے, حاجن ٹاؤن اس کو ڈیولپمنٹ اس کو آگے لے جانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں. مزید اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہے دا نیوز ناؤ. میں شبیر خان, دا نیوز ناؤ کشمیر.